باوز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة آج تو عید کا دن ہے، بیکار والی صلوات نہیں، مسکراتی ہوئی صلوات چاہیے۔ توجہ کے بعد شروع کی جائے۔ میں نے کل کہا بھی تھا کہ میں نے ٹھیک 5 بجے بیٹھ جانا ہے، لیکن لوگوں کو شاید یقین نہیں آیا۔ خیر، جو بعد میں آئیں گے وہ ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ موضوع انہی کا ہے جو اس وقت ہیں۔ سورہ توبہ سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ آج کی مجلس میں نے فرمائشی پڑھنی ہے۔ ایک فرمائش دونوں بیٹوں کی ہے اور ایک فرمائش والد کی طرف سے ہے۔ انہوں نے جناب رسالت مآب کی شادی پڑھنے کا کہا تھا، اور آغا حسین شاہ جی نے کہا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کے بارے میں بھی 2 جملے بولیے۔ چونکہ والد کا حق فائق ہوتا ہے، لہذا ان کی فرمائش سے آغاز کرتا ہوں اور پھر تمہاری فرمائش کی طرف آتا ہوں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی پر؟ ارشاد ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرمایا یہ لوگ اس وجہ سے سرکش ہو گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ سمجھ آئی برآمدے والوں؟ اللہ ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ پہلا مسئلہ تو پنڈی کے والوں یہ سمجھ میں آتا ہے، جیسے اللہ غنی کر رہا ہے، اللہ تسلیم کر رہا ہے، میرا رسول بھی ویسے غنی کرتا ہے۔ جیسے خمسہ بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا اور ان کا نعرہ سیدھا نہ ہو سکا۔ نعرہ لگوانے والوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، لگانے والوں کی مدھم۔ خیر، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب ملک واجد حسن عباس سوچنے والی بات یہ ہے، غنی کرنے والے 2 ہیں،
इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह गनी कर रहा है, उसका रसूल। तो आगे अल्लाह को कहना चाहिए था ना मिन फज़लिहिमा, लेकिन मिन फज़ल ही कह रहा है। फज़ल एक गिन रहा है ताकि ज़माने के जाहिल समझ जाएं, जैसे ज़ुल्फ़ज़ल मैं हूँ, मेरा रसूल भी वैसे ज़ुल्फ़ज़ल है। पहले बढ़ रही है ना मेरी बात? हाँ, बस तमीज़ मेरी ख़त्म हो गई तकरीबन। क्या दर्स लिया हमने? अल्लाह भी गनी करता है और हाँ बोलोगे तो बात, हाँ, रसूल भी गनी करता है। अल्लाह भी ज़ुल फ़ज़ल, रसूल भी साहिब फ़ज़ल। और मेरा दिल कर रहा है हसन शाह जी मैं उड़ जाऊं और तौबा के साए के नीचे खड़े होकर ज़मीन पे झांक के ये जुमला बोलूं, हर हलाल ज़ादे की अमानत है संभाल लेना। क्या मकाम है मेरे रसूल का जो गनी करता है अल्लाह की तरह। अल्लाह किसको गनी करता है? सिर्फ पिंडी घेर वालों को? जागो ना, मुझे जवाब दो। क्या खुदा सिर्फ तुम्हें गनी कर सकता है या सिर्फ मुझे कर सकता है? जर्रे से अर्श तक, जिन से बशर तक, इंसान से मलक तक, नासूती से लाहूती तक, कायनात में जो जो है अल्लाह उसे गनी कर सकता है। और रसूल को अपने साथ बिला फसल गिना, तो फिर रसूल भी कायनात को गनी कर सकता है ना। अब मुझे नहीं पता कहाँ शजरे उभरेंगे, कहाँ मवद्दत की तहरीर नजर आएगी मुझे। वो रसूल जो कायनात को गनी कर सकता है उसे अल्लाह कह रहा है ववाजदका आइलन फागना, तू बेमाल नहीं था, मैंने तुझे गनी नहीं किया। बड़ी बात जो सर से गुजर गई। ववाजदा का आइलन फअगना, जाओ जहां से सूरज निकलता है और जहां तक डूबता है, गजन भर की बात ले जाओ मोहम्मद हसन शाह जी। कोई माई का लाल रद पेश करे, शहरग न कटवाऊं मेरे लुत्फे में शाह। मैंने तरफैन की तफसीरें खोल के देखी, कैसे गनी हो रहा है रसूल। जवाब मिला वाजदा का आइलन फअगना का बेमाल खदीजतल कुबरा, ए रसूल तू बेमाल था, मैंने तुझे खदीजा की दौलत से गनी नहीं कर दिया। इधर वालों, जो खुद कायनात को गनी करता है वो खुद गनी हो रहा है खदीजा की दौलत से। ज़माने भर के उलमा मिलकर मुझे समझाएं कि ये दौलत है क्या। अल्लाह अकबर। आज तक मलिक वाजिद आवाज़ शाह जी मुझे समझ ही नहीं आई दो हस्तियों की, दोनों एक शहर में हैं, एक खानदान में हैं, एक कबीले में हैं, एक घर में हैं, दोनों का रसूल से चोली दामन का रिश्ता है, दोनों इस्लाम के मोहसिन हैं। एक को ज़माना अबू तालिब कहता है, दूसरी को खदीजा सा। अल्लाह घबराहट तो नहीं हो रही ना दोस्तों? अल्लाह जाने इन दोनों का माल है क्या। न मुझे अबू तालिब के माल की हकीकत समझ आई, न खदीजा के माल की माहियत समझ आई। मेरे शऊर से आगे हैं दोनों, मेरे इदराक से बाला है दोनों, मेरे इल्म से मावरा हैं दोनों। मरियम बतूल थी हाजी, रूहुल्लाह की माँ, कलमतुल्लाह की माँ, अमरुल्लाह की माँ, बगैर लुत्फे से आने वाले नबी की माँ। हाँ मेरे भाई आंखें खोल के बैठो, जगह साहिबान के नीचे आंखें बंद नहीं, क्योंकि ऐनुल्लाह के खानदान का जिक्र है, आंखें खुली होनी चाहिए।
سر اٹھاؤ. اتنی بڑی بیوی ہے, بتول ہے اپنے وقت کی, کون؟ مریم. کھانا آسمان سے آتا ہے. سورہ آل عمران پڑھ لینا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال انا لک ھذا قالت من عند اللہ. جب بھی زکریا مریم کے پاس آتے, مریم کے پاس رزق پڑا ہوتا. زکریا حیران ہو کے کہتے آیا پاس کوئی نہیں, میں نے بھیجا نہیں, کہاں سے آیا؟ اللہ نے بھیجا. یعنی مریم کو اللہ پالتا رہا آسمانی رزق سے. اب مریم جتنی بڑی معصومہ کیوں نہ ہو جائے, میرے رسول کی نالین کی گرد کی برابری نہیں کرتی. بیٹھے ہو, چلے گئے ہو؟ نہیں, جب تک غضنفر کے پاس پہاڑ سے وزنی دلیل نہ ہو میں بات کرنا تو کیا سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں. عیسیٰ وہ ہے فیضان ملک جو مریم پر بھی حجت ہے. نہیں, وہ بھئی نبی ہے اپنے وقت کا, رسول ہے اپنے زمانے کا, حجت ہے اپنے دور کی. مریم پہ بھی حجت ہے عیسیٰ, تو افضل ہوا نا ماں سے بھی. بڑی ترقی کی اس نے میرے عزیز عیسیٰ نے, پرواز کرنے کی. چوتھے آسمان پہ دم توڑ دیا عیسیٰ نے, پانچویں پہ نہیں جا سکا. میرے رسول کی جوتی عرش تک چلی گئی. پتہ نہیں کس نے کیا سنا ہے کیا سمجھا. ٹھیک ہے, ہاں. تو اس لیے میں نے کہا کہ مریم جتنی بڑی معصومہ کیوں نہ ہو, میرے رسول کی پاپوش کے غبار کی برابری نہیں کرتی. اس کے لیے اللہ نے آسمان سے کھانا نہیں بھیجا, جنت سے نہیں آیا, عرش سے نہیں بھیجا. کیوں؟ کہا کائنات بنی ہے تیرے صدقے میں, تجھے صدقے پہ پالوں. یار کیا سن رہے ہو تم, پتہ نہیں مجھے. خلقت الاشیاء لاجلک, کائنات کی ہر شے تیرے صدقے میں بنی. تو سیدوں کا سید ہے, صدقہ تجھ پر حرام ہے, تجھے صدقے پہ پالوں. اب سر اٹھانا, جس اللہ کو جنت اور عرش کا رزق محمد کے معیار کا نظر نہیں آیا, اس نے 23 برس ابو طالب کا رزق کھلایا. یہ ہے ابو طالب کا مال. کتنا طاہر نہیں, اطہر نہیں, طیب نہیں, اطیب الطیبات, کہ جس پہ کبریائی کی محبت کا بدن پرورش پا سکے. اس مال کی مجھے سمجھ نہیں آئی. جناب خدیجہ کی دولت پہ بات ہو رہی تھی فیضان, اور دوسرے خدیجہ. ابھی میں نے کہا نا کہ کائنات میرے رسول کا صدقہ. اب رسول جس کو بھی غنی کرتا ہے اپنے صدقے سے, زمین کے خزانے تو صدقہ ہیں اس کا. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے خدیجہ کی دولت سے غنی نہیں کیا. اب کوئی جیے یا مرے, میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی کہوں گا کہ خدیجہ کا رزق دنیاوی نہیں تھا, کہیں اور سے آیا. بس میں نے جو گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو نا, چونکہ دنیا کا رزق ہوتا تو میرے رسول پہ حرام ہوتا, صدقہ تھا.
آج تک حسن شاہ جی، محمد حسن شاہ جی، میں خدا کی قسم، کوئی بندے کا بچہ کتابیں پڑھے گا تو میری جتنی، مجھ سے زیادہ انسان نہیں پڑھ سکتا. کوئی جن آ کے پڑھے تو پڑھے، انسان غضنفر سے زیادہ کتابیں نہیں پڑھ سکتا. میں نے ورق ٹٹولا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ دولت آئی کہاں سے. نہ اتنی تجارت سے کمائی جا سکتی ہے، نہ اتنی وراثت میں پائی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ جانے یہ جو دولت کہاں سے آئی. یہ تو بچے بھی آج کل کے سمجھ سکتے ہیں. میاں پیسہ ہاتھ پاؤں کا، دیکھا نا آپ لوگ خود بولے، میل. جس کی محکومہ کے ہاتھ پاؤں کے میل کی حقیقت ہمارے ادراک سے اونچی ہے، تو محمد مصطفیٰ کو سمجھے گا کہ یہ کیا ہے. محمد مصطفیٰ کو فیضان ملک صفی ایک بڑا پیارا سا لفظ بولنا چاہتا ہوں، الہام کی طرح آیا ہے، اگر خرید سکو تو. ہے قیمت؟ سکے کی بات نہیں کر رہا. میں میرے عزیز خود حدیث رسالت کی روشنی کی ضمانت لے کر یہ جملہ عباس حسن بولنے لگا ہوں. پوری کائنات میں بس 2 علی ہیں جنہوں نے محمد کو پہچانا. میں کہہ گیا جو کہنا تھا، یا علی الاعلیٰ یا علی ابن ابی طالب. میں 500 مجلس بھی پڑھوں نا بی بی خدیجہ الکبریٰ پر، اس سے بڑا جملہ نہیں دے سکوں گا جو اب کہنے لگا ہوں. میں اپنے علم کی بات کرتا ہوں، دوسروں کی میری نہ ضمانت نہ میرا کچھ لینا دینا. میں 500 مجلس پڑھوں اس مخدومہ پر، تو وہ 500 ملا کے بھی ملک واجد شاید اتنا جملہ نہ بنے جتنا یہ ہے. سر اٹھاؤ. ہمارے شیعہ عقائد میں کیا جی یہ بات مسلم ہے کہ بطول حسنین کی پاک اماں نہ کسی نبی کی صلب میں رہی ہے، مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون ہے کیا ہے، نہیں رہی. 13 معصوم انبیاء کی صلب میں رہے ہیں، یہ نہیں رہی. یہ شیعہ عقائد میں بات مسلم ہے دن کی روشنی کی طرح. پھر کیا ہے اس کا سلسلہ؟ شب معراج بلا فصل اپنے بابا کی صلب میں نازل ہوئی تھی. اب پچھلے محلے والوں، نتیجہ فیضان ملک کیا نکلا؟ یعنی اللہ نے کسی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی صلب کو اتنا طاہر نہیں سمجھا کہ جہاں یہ طاہرہ رہ سکے، اور جس کے رہنے کے لیے نبیوں کی صلب اللہ کو پسند نہیں آئی، یا محمد کی صلب میں رہی یا خدیجہ کے بدن میں رہی. اللہ بس میں کہہ گیا جو. کچھ تھوڑا بہت ادراک تو ہو گیا ہوگا میرے سامعین کو کہ یہ ذات پاک کیا ہے. ہاں، اللہ کی محبت کی پہلی پناہ گاہ.
بیٹھو. آج تک یعنی اس بی بی سے پہلے حسن شاہ جی کوئی مستور کسی حجت کی وزیر نہیں بنی. اللہ ہے دیکھو میں تھکن نہیں اتار پاؤں گا تمہاری. میں نے جملے بھیجنے ہیں, وصول تم خود کرو گے. ٹھیک. اس محلے والوں تمہارے ہاتھ نہیں اٹھے کافی دیر سے. ہاں کوئی جناب حوا ام البشر ہے, جناب آدم کی وزیر نہیں. آسیہ ایمان کی علامت ہے قرآن میں, موسیٰ کی وزیر نہیں ہے. ام کلثوم بنت عمران وزیر نہیں. مریم عیسیٰ کی وزیر نہیں. میں نے اس ذات کے بارے میں جس کا ذکر کر رہا ہوں, جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں, مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم میں نے پڑھا ہے, کونت وزیرت صدق لرسول اللہ. یہ خدیجہ رسول کی سچی وزیرہ تھی. اللہ اللہ ہے. ہاں بس میں سمیٹ کے پھر تمہاری فرمائش کی طرف ہی آ رہا ہوں انشاءاللہ. رسول کی وزیرہ ہونا, میں تو کہہ گیا ہوں رسول کا یا علی وزیر ہے, یا یہ خدیجۃ الکبریٰ وزیرہ ہے. جی یہ کوئی معمولی مقام نہیں. میں نے فیضان ملک رسول کا فرمان پڑھا تھا کہ جب شام والی مخدومہ دنیا میں آئی نا تو رسول نے فرمایا جللوها فإنها شبیہۃ سیدۃ خدیجہ, میری اس بیٹی کی تعظیم کرنا, یہ سیدہ خدیجہ کی شبیہ ہے. بلے بڑی بات, علم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں ہیں. اور اچانک جیسے بلب جلتا ہے نا ذہن میں, روشنی ہوئی, کیونکہ معصوم ایسے ہی تو اشارے چھوڑتے ہیں. اس مخدومہ کو رسول نے خدیجہ کی شبیہ کہا اور وجہ تعظیم شبیہ ہونا بتائی. شیعوں سے زیادہ شبیہ کو کون جانتا ہے؟ تیرا تو مذہبی شبیہ پہ کھڑا ہے. کہا چونکہ خدیجہ کی شبیہ ہے جللوها, اس کی تجلیل کرو, جلالت بھری تعظیم کرو. تو فوراً حسن شاہ جی میرے ذہن میں بجلی کی چمک پیدا ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ تیری بلاغت کے قربان, تیری سلاست کے صدقے, تیری فصاحت کے کیا کہنے, تو نے اس مخدومہ کو خدیجہ کی شبیہ کہا, وہ تیری وزیر تھی, یہ حسین کی وزیر تھی. چلے گئے ہو, بیٹھے ہو یار, اپنی موجودگی کا ثبوت تو دیتا رہو نا. بلکہ یہاں ایک جملہ کہے بغیر غضنفر نہیں رہ سکتا. اس شام والی مخدومہ کا ایک جہت میں نانی سے بھی کمال مجھے آگے نظر آ رہا ہے. جناب خدیجہ وزیر رہی ہیں, مقابلے میں کوئی نہیں تھا, کسی کو پیچھے ہٹا کے وزیر نہیں بنی. یہ سجاد کی موجودگی میں سجاد وزیر نہیں بنا, زینب وزیر بنا.
ٹھیک ہے نا؟ سجاد کی موجودگی میں یہ وزیرہ اور ایسی وزیرہ کہ حسین کا بدل. میں علمی زمانہ سے کہہ رہا ہوں، کربلا سے شام تک، شام سے واپس مدینے آنے کے بھی 2 سال بعد تک جو ازل سے حجت تھا سجاد، اس سے اگر کسی نے فقہ کا مسئلہ بھی پوچھا ہے، یہ تو سوچنا بھی کفر ہے کہ سجاد کے علم میں نہیں. کہتے تھے پھپھی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اللہ اللہ جی. تھکے تو کافی ہے. ہاں، آخر اللہ نے جسے، یعنی رسول وہ ہے ملک واجد ملک فیضان کہ جو بے دل کے دل میں رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جذبات نہیں رکھتا، اس سے پیار کرتا ہے. پتہ نہیں وہ کس طرح کرتا ہے، یہ میرے علم سے باہر ہے. دل نہیں رکھتا. جو تھا وہ اسے دے دیا. ہاں، تو اللہ نے اپنی محبت کے محور و مرکز کے لیے جو پہلا جفت چنا، اللہ ہے. ہاں، اللہ جانے اس کا مقام کیا ہوگا. میں نے تو محمد حسین شاہ جی 2 ہستیوں کے بارے میں دیکھا ہے رسول کی زبانی. منبر پہ یا علی کے فضائل پڑھتے تھے یا میں نے سر اٹھانا ام المومنین حضرت عائشہ کا فرمان پڑھا ہے. وہ کہتی ہیں لم یقد یسام عن الثناء خدیجۃ الکبریٰ، کہ رسول خدیجہ کی ثنا کرتے کرتے تھکتا ہی نہیں تھا. اللہ جو یا علی کے فضائل یا خدیجہ کی ثنا ہے، وہ ثنا کر رہا ہے. معدے ٹھیک ہے، ہاضمے میں بحال ہے، قوت برداشت ٹھیک ہے، تو پھر بولوں فکرہ الٹیاں تو نہیں لگ جائیں گی. جس کی ثنا خدا کرے، بس میں کہہ گیا جو کہنا. رسول وہ ہے جس کی ثنا وہ کرتا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تیرے رسول کے 5ویں بیٹے تیرے امام ششم سے پوچھا کسی نے، ہمیں جو اللہ کہتا ہے تم درود پڑھو، ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی. وہ خود بھی تو پڑھتا ہے، وہ کس اللہ سے کہتا ہے اللہم صلی علی؟ جنگل میں تو خطاب نہیں نا. ہم تو اللہ سے کہتے ہیں، وہ کیسے پڑھتا ہے؟ فرمایا وہ تمہاری طرح نہیں پڑھتا. تو پھر مولا وہ کہہ جو رہا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. فرمایا ہوگا یثنی له فی المحل الرفیع الاعلی. فرماتے وہ بلند و بالا عرش پر بیٹھ کر ہماری مدح و ثنا کرتا ہے. یہی صلوات ہے اس کی. اس لیے میں نے بولا تھا کہ جس کی ثنا کبریا کرے وہ خدیجہ کی ثنا کرتے ہوئے تھکتا نہیں. ہے وہ پنجابی میں بچوں کہتے ہیں نا عباس حسن، یہ پولی جی گل کہتے ہیں نا. میں بھی ایک پولی جی گل کرنے لگا ہوں، بس ایسے ہر کسی ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. اگر تو تم نے یہاں لکھا تو صرف آج نہیں، جہاں سوچو گے نشہ ولایت، نشہ مودت،
طاری ہو جائے گا۔ اب میری سمجھ سے یہ بات پنڈی گھیب والوں باہر ہے کہ محمد مصطفیٰ وہ ہے جسے وہ منتخب کرتا ہے، اس کا رشتہ ابو طالب منتخب کرتا ہے۔ بس مجھے جو کہنا تھا میں کہہ گیا۔ اللہ اللہ بیٹھو بجلی والے والوں، کیمرے کے پیچھے والوں، میرا رسول انتخاب الہی ہے نا، وہ اللہ کے انتخاب کے لیے رشتے کا انتخاب ابو طالب کی ذمہ داری۔ اچھا فیضان ملک میں مجھے بعض اوقات تاریخ پہ بڑی ہنسی آتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے نا کہ تمام بنی ہاشم کے مقابلے میں جناب ابو طالب بے مال تھے، یعنی مال سب سے کم تھا۔ کمال ہے۔ میں نے جب اس بے مال کے مال کو دیکھا تو 14 نہیں 28 طبق روشن ہو گئے۔ دیکھو بڑے بڑے لوگوں کے ہمیشہ جی بچے پیدا ہوتے ہیں، عقیقے بھی ہوتے ہیں، ایک نہیں 2 بکرے کاٹ دیے، چلو 5، یہ چلو 10 20، ایسے آگے تو نہیں نا۔ سر اٹھانا حقا ابو طالب ان عقیقت علی ابن ابی طالب 300 من الابل و1000 راس من الغنم والبقر۔ ابو طالب نے علی کے، تیرے مولا علی کے عقیقے پر 300 اونٹ نہر کیے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو کتنے جو ہیں کتنے اونٹ؟ 300 اونٹ، 1000 گائے ذبح کی، 1000 بکری ذبح کی۔ یہ تو آخری بچے کا عقیقہ ہے۔ اور آؤ ایک اور فکرہ، محمد حسن شاہ جی، حافظ حسن شاہ جی، میں نے پڑھا تاریخ میں، خدا کی قسم تاریخ کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ لسان اللہ کے بابا کے زبان سے نکلے ہوئے جملے جب جناب خدیجہ کا رشتہ مانگنے گئے ہیں نا قصر خویلد میں، پورا قبیلہ جمع تھا، ادھر بنو ہاشم جناب ابو طالب کی اقتداء میں پہنچے۔ کیوں نہ اقتداء میں پہنچتے، مقتداء کونین کا بابا جو تھا۔ جو 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 اللہ اکبر۔ تھکے تو کل کے لیے ادھار کر لوں۔ بات لمبی ہے، میں عزیز اس میں سے صرف ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ شاید میرے سامعین کے دل میں ابو طالب کی عظمت کا کوئی نقش اجاگر ہو جائے۔ ہاں جناب خدیجہ کے قبیلے والوں سے علی کا بابا خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، ان ابن اخی لا یوازن بہ احد فی الخلق۔ فرمایا جو میرے بھائی کا بیٹا محمد ہے نا، مخلوق میں کوئی اس کی برابری نہیں کرتا۔ اچھا چلو، حالانکہ وہ موضوع سے تعلق تو نہیں رکھتا، جو میں کہوں گا سر اٹھانا، کیا کہتے ہیں؟ لا یوازن احد من الخلق، مخلوق میں کوئی اس کے برابر نہیں۔ میں نے راستہ فیضان ملک بنا دیا ہے، مخلوق اس کے برابر نہیں۔ اگر کسی کو برابر کہے تو مان لینا وہ مخلوق میں شامل نہیں ہے۔ یہ بار بار میرے کان کھا رہا ہے وہ عظمت ابو طالب پر جملہ ہے۔ ہاں اس میں صرف ایک فکرہ جو یہ بار بار مجھے ٹھوکریں مار رہا ہے۔ ہاں ایک عالم ربانی نے خراج پیش کیا ہے سرکار ابو طالب کی ذات کو، خراج لمبا ہے، میں اس میں سے ایک جملہ
پڑھنے لگا ہوں تمہیں شاید پتہ چل جائے کہ ابو طالب ہے کیا. فرماتے ہیں سر الغد والعم سے، سر الغد والعم سے، مشارہ مشیر الشم سے. وہ کہتے ابو طالب گزرے ہوئے کل کا بھی راز تھا. آنے والے کل کا بھی راز ہے. امس گزرا ہوا کل، غد آنے والا کل. ابو طالب گزرے کل کا بھی راز، آنے والے کل کا بھی راز. اپنے آپ کو زنجیریں ڈال کے بیٹھنا کہ ہلنا نہیں. ہاں اگر عرش سے نہ ٹکرائے تم تو علی کے بابا کی فضیلت کیا ہوئی. فرماتے مشارہ مشیر الشمس، کہتے وہ علی جو ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے بلاتا تھا، ابو طالب اس علی کو اشارے سے بلاتا تھا. اچھا یہ سورج ہے کیا؟ سورج کیا ہے؟ سورہ یاسین کہتی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ کہتا ہے یہ جو سورج چل رہا ہے نا، صاحب علم صاحب غلبہ اللہ کی تقدیر چل رہی ہے. سورج کو نہیں بلایا، تقدیر کو اشارے سے بلایا. جو تقدیر کو اشارے سے بلاتا ہے، ابو طالب اس علی کو اشارے سے بلاتا. اللہ جانے یہ ذات کیا ہے، اللہ جانے بیو اس کا مقام کیا ہے. کہہ رہے ہیں ان ابن اخی لا یعذن به احد من الخلق، جو میرے بھائی کا بیٹا ہے یعنی رسول، مخلوق میں کوئی بھی اس کے ہم وزن نہیں ہے. جو آمین سر اٹھانا. قد خاطبا کریمتکم المعروفت بالعفت والکرم وانا خاطبکم عنہ ومن المہر علی طلبتکم. سر اٹھاؤ تمہیں پتہ چلے ابو طالب کس کو کہتے ہیں. فرمایا میرا وہ بھتیجا کہ مخلوق میں جس کے کوئی ہم وزن ہو نہیں سکتا، تمہاری دو شیزہ کا رشتہ مانگنا چاہتا ہے. اب یہ گھر جا کے سوچنا ضرور، 40 برس کی خاتون دو شیزہ ہوتی ہے یا 20-25 برس کی؟ سن رہے ہو کہ جنگل میں بیٹھ یہ جملہ بتاتا ہے کہ پہلی شادی ہے بی بی کی ہے، ورنہ ابو طالب جیسا، علی جیسے، علی میں عدل کا بابا. چلو اور کچھ نہیں، عربی تو مادری زبان تھی. اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے کہ 40 سال کی بی بی کو دو شیزہ کہے؟ دو شیزہ تو ہوتی ہی پاکھرا ہے. میرا خیال ہے اب تم تھک گئے ہو کچھ. اور آگے کہا جی جو کچھ رسال اللہ کے بابا نے کہا نا، خدا کی قسم میرے مانگ. اور پھر میں تاریخ پہ ہنستا ہوں کہ تم نے کیسے لکھ دیا کہ ابو طالب بے مال تھا. سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ مال ساتھ رہے. کوئی بھی اپنی ساری دولت جیب میں لے کے تو چل ہی نہیں سکتا.
اللہ کے تو ہاتھ ہی کوئی نہیں، مالک کونین کا ہے۔ سر اٹھانا میرے طرف، کہہ کیا رہا ہے؟ وَأَنَا خَاطِبُكُمْ عَنْهُ، میں اس کی نیابت میں بتا رہا ہے میں کس کا نائب ہوں، میں اس کی نیابت میں خطبہ نکاح، جو نکاح کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ، جب رشتہ مانگا جاتا ہے وہ خطبہ، ہاں کہا میں اس کی نیابت میں خطبہ کر رہا ہوں۔ رہ گئی حق المہر کی بات، وَمِنَ الْمَهْرِ عَلَيَّ طَلَبَاتُكُمْ، جو تم طلب کر سکتے ہو میں دوں گا۔ اللہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، یہ کوئی آسان نہ نہیں، یہ تو ایک معاشرتے کی بات ہے۔ جو کروڑ پتی ہو وہ کہہ سکتا ہے لاکھوں مانگ لو مجھ سے، ارب پتی کہے گا کروڑوں مانگ لو مجھ سے۔ جو سرزمین حجاز پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں علیہ طلباتکم، جو طلب کر سکتے ہو میں دوں گا۔ جی دیکھو سید البطحاء ہے، عقل کل کا بابا ہے، مصدر عقل کی پرورش کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے خدیجہ کا بابا کہہ دیتا روئے زمین چاہیے تو دے سکتا تھا، تو کہہ رہا ہے میں راضی ہوں، تم سے کہو تو اب جاؤں۔ کوئی 12-13 بندے کہہ رہے ہیں کہ نہ جاؤ، باقی تو سب چاہتے ہیں چلو جاؤں۔ ہاں بس میرے بھائی، جس خاندان کا ذکر کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھنگ یا شراب کا نشہ نہیں جو بے ہوش کرے۔ ان کی ولا کا تو نشہ اتنا ہوش میں لاتا ہے کہ بندہ دیوانہ بھی ہو جائے تو جنت سے کم بیچتا نہیں۔ یہ میری بات ہے۔ ہاں اس لیے ہوش مندی ضروری ہے۔ ہاں بس نہیں کروں گا زیادہ تنگ، بڑی جلدی اوئی اتنی تیزی سے بھاگی ہے گھڑی۔ خیر اپنے وقت میں ہی یہی تو سیکھا ہے، 16 برس کی عمر تھی کہ منبر ملا، سفید ہو گئی۔ ہاں عدل کا توازن قائم رکھا، نہ حق کھایا نہ کھانے دیا۔ سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھ ڈالو۔ فیضان ملک ایک عالم ربانی نے اس شادی کو دیکھا۔ کس کی شادی؟ تیرے رسول کی۔ کس کے ساتھ؟ بطول کی اماں کے ساتھ۔ یار کیا عظمت ہے جناب خدیجہ کی۔ 2 سال کی عمر میں جس بطول کو دیکھ کے رسول مصلی پہ ہے تو وہاں کھڑا ہو جائے، منبر پہ ہے تو وہاں کھڑا ہو جائے، وہ خدیجہ کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہاں انہوں نے لکھا، آئے اب ہیں جملے سامنے، بس جلدی جلدی ترجمے پہ گزارا کرنا، شرح کا وقت ہی نہیں رہا۔ سناؤں؟ دیکھو کہ میں پہلی مجلس تو میں نہیں پڑھ رہا، میں کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ غضنفر کو جبرن سنانے کی عادت نہیں ہے۔ علامہ صاحب کو اپنی سماعتوں کا یقین دلانے کے لیے
تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا خطاب سوچنے والوں سے نہیں ماننے والوں سے ہے. یہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے جو وہ لکھتے ہیں فتوبہ یعنی مبارک ہو. فتوبہ ثم توبہ ثم توبہ. تین دفعہ مبارک دیے. فتوبہ ثم توبہ ثم توبہ لأہل الایمان بہذا القرآن اليوم قرآن الازل والابد وقرآن الحرف والعدد وقرآن الشف